तमाम दुरूद और सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के लिए जिनके हम और आप होती हैं। अल्लाह ताला हमें हक़ उम्मत और फ़र्ज़ उम्मत अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह हमसे इस ज़िंदगी में वो काम ले ले जो अल्लाह ताला को पसंद है और अल्लाह ताला हमें ऐसे सारे कामों से बचा ले जो अल्लाह ताला को नापसंद है। हमने आज हस्बे वादा ठीक 11 बजे अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया है ताकि आप बाकी 3 रातों में आज की तरह वक्त की पाबंदी करिएगा ताकि हम सब शुरू से सुने और अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे करीम का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें और आपको सेहत दी, हिम्मत दी और ऐसे वसाइल दिए कि हम अल्लाह की राह में जागने के लिए इकट्ठे हुए। आज की रात का जो सबसे बड़ा अजर है वो सिर्फ जागने का है। अब जो इसमें इबादत करेगा वो अपने मेवे अलग उठाएगा, वो अपना मुनाफा अलग पाएगा। आज की रात का जो सबसे बड़ा अजर है वो सिर्फ जागने का है। मुझे खुद याद नहीं, अल्लाह मुझे माफ करे, मुझे अच्छी तरह याद है कि एक जमाना मुझ पे भी ऐसा गुजरा है कि मैं भी ये खूब कहा करती थी कि जागने से क्या होता है, इबादत भी तो किया करो। कभी कोई जाग रहा हो ना तो बहुत आराम से हम ये कहते थे उसको कि भाई जागना थोड़ी होता है कि तुम सिर्फ जाग रहे हो। बच्चों को तो खास तौर पे कहा हुआ है, मर्दों को भी कहा होगा क्योंकि औरतों में ये एक आदत होती है कि अपने आप को बहुत काबिल समझती है। मर्द अगर बेकार बैठा तो बोले तुम्हारे जागने से क्या फायदा, अब ये तस्वीर पकड़ लो, उसके हाथ में हम तस्वीर पकड़ा देते हैं कि भाई तुम ये तस्वीर पकड़ लो, खाली जागने से क्या फायदा। लेकिन आप यकीन कीजिए, बात को बस उतना ही लीजिए जितना कुरान में लिखा हुआ है। जितना लिखा हुआ हो ना उसको उतना ही समझना चाहिए, अपनी तरफ से उसके मायने नहीं निकालने चाहिए। यानी एक जिम्मेदारी रखेगी, इनमें से कोई बच्चा बोले उसको बाहर निकाल। तो हमें से हर एक ना ये करता था कि जब कभी कोई मर्द बैठा हो ना, खासतौर पे अपने मियाँ को बहुत ट्रेनिंग होती है कि ले भाई तस्बीह पकड़ ले, तू पढ़ ले, तुझे भी आज अजर मिल जाएगा। और हम उसको या कोई वजीफा बताते या जो हमने कई वाजों में सुना होता वो हम उसको बता के ना पढ़वाना ऐन सवाब समझते कि इसको आज हम कुछ पढ़वा लें। यही हाल हम अपने बच्चों के साथ भी करते थे। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आज की रात सिर्फ जागना, यानी जैसे आपने ये सारे महीने में अपना खाना जो कि हलाल था अल्लाह के लिए छोड़ा, मियाँ बीवी के ताल्लुकात जो कि हलाल थे रोजे में मना कर दिए गए, आप उससे बाज आ गई। तमाम वो चीजें जो कि जायज थी आपको मना कर दी गई, आप मना हो गई। हराम नहीं थी, ये हलाल थी, मना कर दिया, आपने छोड़ दिया। अब ये आखिरी रातों में 5 रातों में अल्लाह अब आपसे आपकी नींद मांगता है कि आप बताओ कौन है। देखो रोजे में सुलाना इबादत था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार का सो जाना भी इबादत है ना। अरे आप सोचिए तो सही अल्लाह के प्यार को कि ये 5 रातें अल्लाह कहता लाओ अपनी नींद भी मुझको दो, पलक ना झपके, सोना नहीं। कोई है जो मेरे खातिर जागे। ये हम लोगों की यहाँ शादी होती है ना तो बोलते आज मेहंदी की रात है, क्या काम है, जागेंगे। बस अब बेकार जाग रहे हैं। और एक दूल्हा दुल्हन को या उसकी अम्मा बहनों को खुश करने के लिए हम सब जागे हुए। और जागने का एहतमाम हमने ये कर रखा होता था कि भाई चलो नाच गाना, आजकल वो पैसे देकर आ जाते, शो करते और फिर सारा हंसाना और नचाना और गाना। और बात क्या होती है कि ये जागे सुबह इतने एहसान मंदी के साथ, जब सुबह 4 बजे वो जा रहे होते ना लोग तो घर वाले शुक्रिया अदा करके भेजते, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज रात आप हमारे साथ जागे, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप रात हमारे साथ जागे। और यकीन कीजिए कि उम्र के बड़े दौर गुजर जाने के बाद भी ना लोग ये कहते रहते हैं कि भाई ये तो हमारे से बहुत मोहब्बत करती है। कैसे करती है उसका जवाब ये होता है, हमारी जब शादी होगी ना ये रात हमारे घर में ही रहती है, रहकर जागते हैं। और जागने के बाद सच्ची बात है गीबत ही करते हैं ना। जब भाभी के घर नंदे रह जाए, नंदे भाभियों के घर रह जाए, बहने बहने घर में रह जाए तो गीबत ही होती है ना।
لیکن یہ شادی میں ایک رات کوئی ہمارے ہاتھ جاگ لینا تو ہم اگلی دفعہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو اس کے پاس بھیجیں، کیونکہ بھائی اس کی بچیاں ہمارے گھر میں آ کے جاگی تھی. یہ نیند کی قربانی جو اللہ کے لیے دے، آج اللہ جشن منا رہا ہے، آج اللہ کے ملائکہ اور فرشتے جشن منا رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں نظر تو وہ نہیں آئیں گے. جیسے شادی کی رات ہوتی ہے نا، وہ تو دوسرے دن ہوتی ہے، اس دن تھوڑی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، نہ گھر میں دلہن ہوتی ہے نہ دلہے کو اس دن ہوش ہوتا ہے، لیکن سب بیٹھے جاگ رہے ہوتے ہیں کہ کل دلہن آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو تمہیں نہ فرشتے نظر آئیں گے، نہ تمہیں جو پاک روحیں زمین پہ اتریں گی، اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ میں تمہیں وہ بھی نظر نہیں آئیں گی. لیکن اور کوئی ہے جو جاگے کہ میں دیکھ تو نہیں رہا لیکن میں اس جشن میں جاگ کے شریک ہو رہا ہوں. اور اس طرح جیسے آپ کی روزی آپ سے چھڑوا کر، آپ کے تمام جائز کام آپ سے چھڑوا کر اللہ نے آپ کا امتحان لیا کہ پانی کے پاس آپ نہ گئے، کھانے کے پاس آپ نہ گئے، بیکار کی باتوں میں آپ نہ گئے، اور جتنا ہو سکا آپ نے قرآن ذکر الہی میں دل لگایا. اب اللہ آپ کی سب سے ویسے میرے خیال میں نیند کی تو ایسی کی تیسی ہو ہی چکی ہے، اب تک ہو چکی ہے نا. آدھی راتیں جاگ کر اور سحری میں ہم ایسے ہو چکے ہیں کہ ہر ایک کی آنکھوں کے گرنا ہلکے پڑ چکے، وہ نیند کی کمی کی وجہ سے ہے. تو ان کو ہٹائیں، تھوڑا سا تم لوگ پیچھے ہٹو، کیونکہ میں تم لوگوں کی باتوں میں لگ جاتی ہوں. میرا بیٹا نیچے اتر کے بیٹھا سب کو، یہ ایک اس میں بڑا آ کر بیٹھے جو انہیں چپ کرا. تم ہی آؤ جو جس کا رعب ہو اس کے اوپر ان بچوں کو. تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو آج کی رات یہ جو نیند سے بھری ہوئی آنکھیں، آخری رمضان کے عشرے میں سب سے زیادہ پیاری چیز نا نیند ہو جاتی ہے. اور میں آپ کو اس کا ایک ثبوت بتاؤں، آپ عید والے دن دیکھیے گا ایسے ڈٹ کے سونے کا پروگرام ہوتا ہے، کیا کرنا ہے سوئیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے کہ اب یہ جو نیند کا ترسا ہے، اب کھانے کو دل نہیں ہے آپ کا، اب تو کھا کے اللہ نے اتنا کھلایا آپ کو اس 20 دن میں کہ آپ کا کھانے کو دل نہیں ہے. آپ کو چھولوں کی، دہی بڑوں کی، شربت کی، میووں کی کچھ بھی بات کرو، اب آپ کو رغبت نہیں آتی. اس آخری ہفتے میں جو مزہ آتا ہے تو بستر کے نام سے، اب اس آخری ہفتے میں جو چارم ہے وہ نیند کا ہے، اور سکون کا ہے کہ سو جائے تو کوئی نہ جگائے. اللہ نے بھی اب چھانٹ کے کہتے ہیں آؤ کون ہے جو اپنی نیند مجھے دے. ان 5 راتوں میں اللہ نے آپ کی آنکھ کا سودا کرا ہے کہ آؤ. اور پتہ یہ کیوں؟ عاشق کی ایک نشانی ہے، عاشق کی ایک نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ سوتا نہیں ہے. وہ عاشق نہیں جو سو جائے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب میں یہ دیکھوں گا کون ہے میرا چاہنے والا جس نے کھانا بھی چھوڑا، جس نے اپنے ہر آسائشوں کو چھوڑ دیا، اور اب میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو نیند بھی میرے خاطر چھوڑے. اور دیکھو اللہ نے شروع 10 راتیں جگاتا نا تو بہت آسان تھا جاگنا، کیونکہ اس شعبان کے مہینے میں ہم خوب رچ کے سو کر اٹھے ہوئے تھے. یہ پوری تراویاں اور یہ صبح سحری کے لیے اٹھنا 3 بجے سے، اور اس میں اتنی بھاگ دوڑ ہو چکی ہے کہ پورا جسم صرف نیند مانگتا ہے. کیا مانگتا ہے آپ کا جسم؟ نہ کپڑا اس وقت مانگتا ہے، نہ زیور. اس وقت آپ کے دل کی جسم کی کیا خواہش ہے؟ اس وقت ہمارے پورے جسم کی خواہش سکون اور نیند ہے، اور ایک تمنا ہے کوئی نہ جگائے، نہ زکات والا جگائے، نہ روٹی مانگنے والا جگائے، نہ کوئی بار بیل بجائے. کیونکہ اس 10 دنوں کی، یہ 20 دنوں کی تھکان جو ہے نا، وہ صرف یہ ہے کہ کوئی جگہ کے یہ نہ کہے کہ آؤ کھانا دینے والے آگے انہیں کھانا دو، اور نہ کوئی آگے کہے کہ ہم مہینہ اور زکات لینے آئے ہمیں دو. اب دل چاہتا ہے اب ہم سو جائیں. تو اللہ تعالیٰ اب آپ کی سب سے قیمتی چیز آپ کی نیند مانگتا ہے کہ لاؤ اب کون ہے جو اپنی آنکھوں کا سودا کرے. اور اب پکے عاشق کا منظر تم دیکھو، یہ صبح تمہاری آنکھیں کھل تو نہیں رہی ہوتی، آنکھوں کے اندر سرخ ڈورے آئے. تو یہ عاشق کی نشانی ہے کہ یا تو وہ روتا ہے یا وہ جاگتا ہے اور اس کی آنکھیں سرخ. اب اللہ تمہارا حلیہ جو ہے نا بالکل عاشقوں والا بنا رہا ہے. اب صبح تم سے کوئی پوچھے گا رات بھر جاگی تھی، تم شرما کے کہو گی کوئی نہیں، کیونکہ یہ تو تمہاری اور اللہ کی بات ہے نا.
کے لیے. ان 5 راتیں جاگنے کے بعد پوچھو کسی عابد اور زاہد سے کہ تم جاگی, وہ کہے گا نہیں, لیکن اس کی آنکھیں بول بول کے بتا رہی ہوں گی کہ یہ راتوں کو جاگ جاگ کے عبادت کر کر کے اس کا حالت خراب ہوئی ہے. لیکن جب آپ اسے پوچھیں گی تم نے بہت جاگی عبادت کرے, کہے گی کوئی نہیں, میں تو سو گئی تھی, میں نے تو کچھ بھی نہیں کرا. یعنی اس سے پہلے ہم اتنے منافق تھے کہ اگر اتنا سا پڑھتے تھے تو اتنا اتنا بتاتے تھے کہ ہم نے یہ پڑھا, ہم نے یہ پڑھا. اب رات تک جاگ جاگ کے صبح کوئی پوچھے تو صحیح, میاں پوچھے گا رات دیر تک جاگی, بولے کوئی نہیں, تم سوئے تو میں بھی سو گئی تھی. اب اپنی عبادتیں چھپانے کا شوق پیدا ہو جائے گا. آج کی رات صرف جاگنا, اور یہ 5 راتیں صرف جاگنے کا سودا ہو رہا ہے, نیند کا سودا. اور یہ وہ نیند ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ سولی پہ بھی آ جاتی ہے, ہائے لیکن عاشق کو نہیں آئے گی. ان 5 راتیں عاشق نہیں سوئے گا, بلکہ عاشق ان 10 راتوں میں ہی جاگتا رہے گا, اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھ کے بیٹھ جائے گا, کیا کروں کیا کروں. کبھی سوچے گا ملائکہ آتے, کبھی سوچے گا جبرائیل ہاتھ ملاتے, کبھی کچھ سوچے گا, کبھی کچھ سوچے گا. اور اس جشن کا اہتمام نبی پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین شب قدر کی رات کو اترتے ہیں اور خانہ کعبہ کے اوپر جھنڈا لہراتے ہیں. اور یہ جھنڈا لہرانا ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جشن عاشقوں کا شروع ہو گیا. اور جو جو جاگتا جائے اپنا حصہ لیتا جائے. اور اب آپ کو چاہے محسوس ہو یا نہ ہو, آپ کو کوئی نظر آئے یا نہ آئے, آپ کی لسٹ تیار ہو رہی ہے. تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیں کیونکہ پیچھے والوں کو بہت تکلیف ہو گئی ہے. تھوڑا سا آپ آگے آ کے پیچھے والوں کو جگہ دے دیجیے. ایک بات میں آپ کو بہت ہے تو ذرا محبت سے سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گی کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو دنیا کے عام دنوں میں ہماری تھیں وہ ان 10 دنوں میں بدل گئی. ان 10 دنوں کی آخری راتوں میں جو جاگنا ہے وہ اس لیے جاگنا ہے کہ جشن شروع ہو چکا ہے, چاہے آپ کو بارات نظر آئے نہ آئے. آپ اپنے گھر میں ہوتی ہے نا, بس پتہ چلتا ہے کہ بارات روانہ ہو گئی تو آپ کی کیفیت عجیب ہو چکی ہوتی ہے, آپ کو نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا. بالکل آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آسمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ملائکہ زمین پر نزول شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ملائکہ اتر کس لیے رہے؟ آج کی راتوں میں ملائکہ کا اترنے کا مقصد یہ ہے کہ کون ہے جو جاگ رہا ہے. اور آپ جانتی ہیں یہ جاگنے کی سنت کس کی ہے؟ یہ آپ کے رب کی سنت ہے. آپ کا رب نہیں سوتا, اور وہ عاشق ہی نہیں جو اپنے محبوب کے رنگ میں نہ رنگا جائے.